अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। औजिया अदब ने जहाँ मुख्तलिफ अदबी तकारीब, मशायरों और सरगर्मियों का आगाज़ किया है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने शहर और अपने अहद के एक नुमाया शायर से। और वो शायर कौन है, इससे पहले मैं चाहूँगा कि अपने नज़रिया शायरी को वो जिस तरह बयान करते हैं उससे एक इक़्तिबास आपकी खिदमत में पेश करूँ। ये शायर कहते हैं कि ये शायरी दरअसल आईना रोज़ो शब में चश्मे हैरत से ज़िंदगी के मनाजिर और तमाशों को देखने और उनमें मानी तलाश करने की एक कोशिश है। ये अपने लहजे में इंसानी रवैयों के अहाते का शौक़, करनों के राजों की खोज में लगे रहने की धुन, इंसान ज़िंदगी और कायनात के मुसल्लस में गुम होकर लिखने का जुनून और अपने पारा पारा ख्वाबों की कहानी सुनाने की मजबूरी है। हाँ, कभी कभी ये तितलियां उड़ाने, फूल खिलाने और जुगनुओं की जगबगाहट से हद उठाने का मशगला भी है। दिलों पर चोट पड़े तो फगां जरूरी है, वहां तो बोलो रफीको जहां जरूरी है। जमाना कैसे करेगा मुझे नजरअंदाज, गली गली मेरे दुश्मन, गली गली मेरे दोस्त। और तुम बादशाह वक्त थे, कटवा दिए थे हाथ, अब कसर गिर रहा है तो मैं मार क्या करे। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा साहब। और सब कैसे मिजाज हैं? राना साहब, आपकी दुआएं हैं, बंदा नवाजी है कि आपने आज मुझे इस नशिस्त पे बैठ के बात करने का मौका दिया। आपका और औजिया अदब का बड़ा ममनून हूँ मैं। हम भी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर साहब, शायरी पर गुफ्तगू से पहले कुछ आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बताइए। किस माहौल में आँख खोली, शहर कौन सा था? देखिए, मैं बाज़ एतबार से अपने आप को एक बहुत खुशकिस्मत आदमी समझता हूँ, इंसान समझता हूँ। मैंने हैदराबाद ज़िला, उस ज़माने में हैदराबाद ज़िला था और टंडू मोहम्मद खान सिंध का एक ताल्लुका था, जिसे छोटा शहर कहते हैं। वहाँ 1956 में एक बहुत ही हमवक्त शायर शाद बेहटवी के घर में आँख खोली। और ये वो ज़माना था जब शेर, किताब, कलम, हर्फ, मकालमे, इनको बहुत ज़्यादा तौक़ीर और उरूज हासिल था। गली गली लाइब्रेरियाँ होती थीं, किताबें पढ़ने वालों के शौक़ हुआ करते थे, नशिस्तें, शेरी नशिस्तें बहुत बर्पा होती थीं, और जो बड़े मिलते थे तो वो शेर और शायरी की बातें करते थे। तो उस ज़माने में मैं वहाँ आँख खोली, शऊर हासिल किया। और फिर अपने वालिद के करीब रहते हुए मैं उन अहबाब से मिला जो उनके पास आते और शेर कहते और गुफ्तगू करते। तो वहाँ से कहीं मेरे अंदर एक उनसियत पैदा हुई इस फन से, शायरी से। मुझे शेर अच्छे लगते, चाहे समझ में ना आते हों, अच्छे लगते थे। और मैं अपने तौर पे राय कायम करता कि ये शायर बहुत अच्छा है और ये शायर कम अच्छा है। फिर यूं ही इस तरह से एक दिन ऐसा भी हुआ कि मैं खुद गुनगुनाने लगा। फिर वो मैं सुनाने लगा तो मुझे उसकी हौसला अफजाई होने लगी। हौसला अफजाई तो छपने के लिए भेज दिया, वो छप भी गया। और यूं न जाने एक दिन कहते कहते मैं भी शायर बन गया। तो ये है वो पस मंज़र जो मैंने आपसे आगाह किया। आपके वालिद गिरामी का मजमूआ नाला गुल के नाम से जी। उनके जो उन्होंने शायरी की उसका मजमूआ मौजूद है। अच्छा, वालिद गिरामी जब खुद शायर थे और आपने शायरी शुरू की तो इब्तिदा में इस्लाह या ताकीद या तंबीह कुछ इसका सामना करना पड़ा? हाँ, बहुत शुरू में तो मेरी ख्वाहिश भी यही थी। मेरे वालिद न सिर्फ एक बहुत अच्छे शायर बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी थे, और बहुत अच्छे बाप भी। तो मैं उनसे बहुत मुतासिर था। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि आपको अगर ये मेरे शेर अच्छे लगते हैं तो मेरी इस्लाह फरमाइए। तो उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया कि मेरा रंगे सुखन ज़रा मुख्तलिफ है और तुम्हारे यहाँ जो बदलता हुआ एक पूरा असलूब और पूरा एक डिक्शन और एक आहंग आ रहा है वो मौजूद है। अगर मैंने तुम्हारी तरबियत शौक़ से की तो ऐसा ना हो कि तुम मेरे रंग अख्तियार कर लो और तुम्हारा फितरी रंग कहीं झुलस के रह जाए। तो लेकिन वैसे मैं अपने वालिद के शेरों को याद करता था, सुनाता था, सुनता था। तो उन्होंने मेरी हमेशा हौसला अफजाई की, बड़े खुश होते थे, तारुफ कराते थे मेरा कि ये मेरा बेटा है, शेर कहता है। किसी महफिल में कहते सुनाओ, शेर सुनाओ। लेकिन उस तरह से इस्लाह जिसे कहते हैं शागिर्द और उस्तादी वाली बात, वो मेरे वालिद ने कभी नहीं की। मैंने आपको उसकी दलील भी दे दी। सही जी। और सब पहला मौका कुछ याद है कि कब बाकायदा शेर पढ़ा, लोगों के सामने अपना
اپنی مشق سخن پیش کی؟ جی چھوٹی چھوٹی نشستوں میں تو ہم جاتے ہی تھے، لیکن مجھے پہلی دفعہ بڑی حیرت ہوئی جب مجھے میر پور خاص سے دعوت نامہ ایک ملا، جو میرے گاؤں سے یا میرے شہر سے بہت دور تھا، اور وہاں ایک فنکدہ تاج خان قائم خانی گلاب خان تاج صاحب وہ بہت اچھی تقریبات کیا کرتے تھے. تو وہاں 1975-76 کے عشرے کی بات ہے، میں گیا تھا، اور اس زمانے کے وزیر اطلاعات مولانا کوثر نیازی اس کی صدارت فرما رہے تھے، اور اس مشاعرے کی نظامت اس زمانے کے ایک بدیع گو راغب مراد آبادی صاحب نے فرمائی تھی. اور وہاں اس زمانے کے تمام بڑے شعراء، مجھے صہبا اختر یاد ہیں، مجھے محمود شام یاد ہیں، اور رضی اختر شوق یاد ہیں، اور حمایت علی شاعر اور محسن بھوپالی، کچھ چیزیں ذہن میں نہیں، یہ تمام بڑے جو ان کے درمیان مجھے بڑا اچھا لگا کہ میں نے بھی آج اتنے بڑے، میں اس غالباً اس مشاعرے کا پہلا شاعر تھا. آپ کو اپنا کچھ ابتدائی کلام میں سے کچھ یاد ہو کہ پہلا شعر کون سا کہا تھا؟ مجھے اس طرح سے یاد ہے کہ میں اپنے شعر سنایا کرتا تھا. ایک شعر مجھے ایک صاحب نے بہت تعریف کی کہ بھائی تم تو بہت اچھے شعر کہتے ہو. اب وہ مجھے اس طرح سے یاد ہے کہ عذاب بانٹ رہے ہیں وفا کے نام پہ لوگ، واہ اسی کے پاس نہ جانا کہ جو بلائے بہت. واہ. کہنے کے صاحب اس میں نیا پن ہے، تو اس کو ایک یادگار ابتدائی شعروں میں سے یاد میں سناتا بھی ہوں کہ بھائی میں اپنے آغاز میں اس طرح کے شعر کہتا ہوں، اسی کے پاس نہ جانا کہ جو بلائے کہ جو بہت. بلائے بہت. تو یہ بالکل دور نوجوانی کا شعر ہے، دور نوجوان نوعمری میں 9 عمری کا شعر ہے. تو یہ اس شعر کا ماخذ کوئی تجربہ تھا یا محض ایک خیال تھا؟ یہ اصل میں ایک تو یہ کہ ہم زندگی میں جو رویے ہوتے ہیں ان سے بھی شعر بنا لیتے ہیں، کہہ لیتے ہیں. مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ کہیں ایسا ہوا ہوگا کہ جو آپ سے زیادہ تجسس سے بات کر رہا ہوگا اس نے کہیں دھوکہ دیا ہوگا، تو تب میرے ذہن میں خیال ہوگا کہ دیکھو جو بہت محبت دکھاتا ہے، اپنائیت دکھاتا ہے، وہ بھی دھوکہ دے دیتا ہے. تو اس بات کو میں نے شعر میں رقم کر دیا. تعلیم سفر میں آپ کا اگلا پڑاؤ پٹارو کالج ہے. وہاں کی زندگی، کیڈٹ کالج ہے وہاں کی خاص، وہاں کیڈٹ کالج پٹارو اس زمانے میں پاکستان کے جو صف اول کے گنتی کے چند ادارے تھے ان میں شمار ہوتا تھا. وہاں داخلہ بھی بہت مشکل تھا، پر میرے والد مرحوم نے ہمت کی اور مجھے وہاں داخل کروایا. وہاں میری زندگی میں بہت تبدیلی، مثال تو مجھے وہاں زندگی کرنا آیا، زندگی میں اعتماد. وہ ایک عجیب کمال کا ایک ادارہ تھا جہاں صرف تعلیم نہیں بلکہ شخصیت کی تعمیر بھی کی جاتی تھی. کیڈٹ کالج پٹارو میں 2 بہت کمال کے آدمی خوش قسمتی سے مجھے مل گئے، ایک مختار کریمی صاحب، ایک حسن سجاد صاحب. یہ کیا کرتے کہ انہیں شاید میری کہیں گفتگو یا میرا بول چال پسند آتا ہوگا، تو انہوں نے مجھے فنون اور نقوش پڑھنے کو دینا شروع کیے، اور وہاں بھی میری تربیت کرتے رہے. میرا ایک تعلق قائم رہا، ہرچند کہ وہ ایک بہت ہی عملی درسگاہ تھی، وہاں فوجی طرز کی زندگی تھی، وہاں کھیل کود اور یہ سب تھا، پر ساتھ ساتھ حیرت انگیز طور پہ ان 2 اساتذہ نے میری شخصیت کی تعمیر میں، جیسی تیسی بھی شخصیت ہے اس میں حصہ لیتے رہے. شاید انہوں نے بہت دور تک دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص ادب سے منسلک رہے گا. تو پٹارو نے بھی مجھے بہت حوصلہ افزائی کی، حالانکہ وہ کوئی ادبی ادارہ تھا نہیں بالکل بھی. تو میں اس کو یاد بھی رکھتا ہوں اور ہمیشہ اپنے اللہ کا شکر گزار بھی رہتا ہوں. اس کے بعد آپ کی طب کی تعلیم کا سفر شروع ہوتا ہے. عام طور پہ خیال یہ آتا ہے کہ میڈیکل کی تعلیم کے دوران وہ تعلیم بہت وقت چاہتی ہے طالب علم سے. تو اس دوران بھی یہ مشق سخن کا سلسلہ جاری رہا یا اس میں کچھ تعطل آیا؟ یہ سوال مجھ سے بہت پوچھا جاتا ہے کہ صاحب، جی یہ سوال بڑا اہم ہے کہ آپ جب میڈیسن پڑھتے ہیں یا طب کا علم حاصل کرتے ہیں تو وہ بہت توجہ چاہتا ہے، وہ وقت چاہتا ہے، سب کچھ آسان، بہت ذمہ دارانہ زندگی آپ کو گزارنی ہوتی ہے، انسانوں کی جانوں کا حوالہ ہوتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں صاحب، میں ایک تو مجھے کیڈٹ کالج پٹارو نے یہ اعتماد دیا کہ میں چیزوں کو آسانی سے سمجھ لیا کرتا تھا. دوسری بات یہ کہ شاعری کا جو فن ہے یا شوق ہے، اس کی مثال میں دیتا ہوں. جیسے کسی مچھلی کو اگر ہم پانی میں تیرتے ہوئے دیکھتے تو ہمیں بڑی ہوتی کتنی مشقت سے تیر رہی ہوگی، لیکن مچھلی کی تو وہ ایک عادت ہوتی ہے، اس کی تو ایک تربیت، اس کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے. تو شعر میرا لطف تھے. میں جب پریشان ہوتا تھا، جب میں فکر مند ہوتا تھا، تو مجھے سہارا دینے والی چیز تھی، اور مجھے شاعری کرتے ہوئے اس طرح سے مجھے ایک لطف حاصل ہوتا تھا. یوں سمجھ لیجیے کہ شاعری میرا ایک کیتھارسس تھی. جب میں تھکتا تھا، پریشان ہوتا تھا، فکر مند ہوتا تھا، تو میں شعر کہتا تھا، شعر سنتا تھا، شعر پڑھتا تھا.
تو میرا ادبی سفر اس طرح سے متاثر نہیں ہوا. یہ میری اپنی تعبیر ہے. ساتھ ساتھ میں اپنی وہ ذمہ داریاں جو میری تھی میں پوری کرتا رہا. تو کیوں نہ اس تذکرے پہ ہم کچھ آپ سے سنیں اور پھر گفتگو آگے بڑھائیں. کچھ شعر آپ ہمیں اپنی غزل کے عنایت جی کیجیے. نوازی ہے کہ ایک غزل کے شعر کچھ اشعار سناتا ہوں کہ دنیا مجھے پسند کبھی ہے کبھی نہیں، واہ. یہ خاک ارجمند کبھی ہے کبھی کبھی نہیں. نہیں. مہرو مہو نجوم کو تسخیر کر تو لوں، لیکن نظر کا مند کبھی کبھی ہے کبھی نہیں. کبھی نہیں. واہ طوفاں بدوش باد مخالف کے باوجود واہ. گھر کا دریچہ بند کبھی کبھی ہے کبھی کبھی نہیں. کچھ واجبات بھی ہیں طلوع و غروب کے، واہ. فکر رسا بلند کبھی ہے کبھی ہے کبھی کبھی نہیں. پیتے ہیں زہر تلخی علام رات دن، لہجہ ہمارا قند کبھی ہے کبھی نہیں. کبھی نہیں. دنیا مجھے پسند کبھی ہے کبھی نہیں، یہ خاک ارجمند کبھی ہے کبھی نہیں. مطلب زندگی کی جو تلخیاں ہیں وہ شاعری کو کس طرح مہمیز کرتی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے کچھ مدد ملتی ہے سخن کو مزید نکھارنے میں؟ دیکھیے میں یہ آپ نے ایک ایسی بات چھیڑی، میری اس میں رائے یہ ہے کہ شاعری کا جو غالب حصہ ہے وہ اس کی تہ میں کہیں غم پسندی اور نشاط غم چھپا ہوا ہے. واہ میر تو بہت بڑا استعارہ ہے غم کا، صحیح. رنج کا. غالب کے ہاں جہاں ایک بڑا ایک روب ہے، وہ بڑے ٹھسے سے بات کرتا ہے، وہاں بھی کہیں نیچے وہ غم ہی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. میں تو ایک اور بات بھی کہتا ہوں، یہ جو مزاحیہ شاعری ہوتی ہے جی اس کی تہ میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں طنز کیا ہے، ہم اپنے ہنسانے والا رلا کے اٹھا. واہ. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ہنساتے ہیں ہم، تو شاعری چونکہ زندگی پہ غم غالب ہے. ہمارے ایک دوست ہیں یامین صاحب، ان کا شعر ہے کہ وہ غم کے حوالے سے میں عرض کروں کہ غم زندگی کا اصل میں غلبہ یہی ہے، غم ہی ہماری بنیاد ہے. فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ غم میں رو پڑتے ہیں، ہار جاتے ہیں، کچھ کے لیے وہی غم طاقت بن جاتا ہے. ورنہ زندگی اصل میں آپ دیکھیے قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ قسم ہے وقت کی اور عصر کی، انسان خسارے میں ہے. یہ اگر ہم اس عقیدے کے حوالے سے گفتگو کریں تو بھی زندگی جو ہے نا وہ رنج اور دکھ اور غم اور اس کا ایک استعارہ ہے. ہم اس کو اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان ربط غم کو بڑھاتا ہوا چلے، روتا ہوا وہ آئے، رلاتا ہوا چلے. یہ سب دیکھ لیجئے، یہ سب موجود ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں یامین صاحب، کمال کے حاصل عمر ایک غم تھا جسے کم کیا اور کبھی زیادہ کیا. واہ. تو سچی بات یہ ہے کہ غم بہت بڑی طاقت ہے. ہم نے ہر غم سے نکھاری، ندیم صاحب کا شعر ہے کہ ہم نے ہر غم سے نکھاری ہیں تمہاری یادیں، ہم کوئی تم تھے کہ وابستہ غم ہو جاتے. ہم کوئی تم تھے. تو غم واقعی، اور غم کے بغیر زندگی کا عام چلن بھی نہیں، اور شاعر تو زندگی کی آنکھ ہے. مطلب آپ نے جس طرح بات کی غم کے حوالے سے، تو شاعر اور ادیب کا ایک خاص نوسٹیلجیا ہوتا ہے جس میں وہ زندگی اپنی کرتا ہے، زندگی جیتا ہے. آپ کے لیے کوئی ایسی چیز، آپ کے شعور میں ایسی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سے شعر کہلواتی ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے میں تو اس طرح سے جواب دوں گا کہ شاعر دوسرے لوگوں کے زیادہ اس کی حسیات زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہیں. وہ چیزوں کو بہت دور تک دیکھ سکتا ہے، اس میں صلاحیت ہوتی ہے، سمجھ بھی لیتا ہے. اور جو پردے کے پیچھے دیکھ لیتا ہے تو اس کا رنج بھی بڑھ جاتا ہے. تو کچھ چیزیں جو جس کا ہمیں پہلے سے اندازہ ہوتا ہے وہ ہمیں بہت زیادہ اندر ستاتی ہیں. اب ستانے کئی رد عمل ہوتے ہیں، یا تو میں رونے بیٹھ جاؤں، یا میں بے حسی اختیار کر لوں. میں شاعر ہوں تو میں اسے لفظوں کا رنگ دینے کی کوشش کرتا ہوں. تو کوئی ایک خاص ایسی بات نہیں، نوسٹیلجیا پہ نہیں ہے. وہی رنج پسندی، وہی دکھ، یہ دنیا ایک نہیں ہے، یہاں ظلم زیادہ ہیں،
یہاں محبت کی کمی ہے، یہاں انصاف نہیں ہے، یہاں خلق خدا سے مل کے کیوں نہیں رہتی، ہم زندگی کو اس سے اچھا بنا سکتے ہیں، یہ اتنی اچھی کیوں نہیں بنتی. یہ ساری کیفیتیں ذاتی زندگیوں میں ہماری اور اجتماعی زندگیوں میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور یہ رونا ہم اس سے سلیقے سے شعر میں منتقل کرتے ہیں. اچھا، ہم کچھ مزید بات کرتے ہیں اس پر کہ آپ نے جو وقت گزارا اس میں آپ مشاعروں میں بھی شامل ہوتے رہے، ادبی تقریبات کا بھی حصہ رہے، ادبی سرگرمیوں سے بھی تعلق رہا، تو اس سب ماحول کی کوئی ایسی چیز جو آپ آج سب سے زیادہ جسے یاد کرتے ہوں یا مس کرتے ہوں، جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں، جو کمی محسوس ہوتی ہے؟ بہت اچھی بات کی، اور یہ بہت ہی نازک بات آپ نے کہی. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ویسے تو خیر یہ ایک کلیہ ہے کہ وقت 10 یا 20 برس کے بعد فضا، زبان، آہنگ، موضوعات، اظہار کا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ذائقہ، یہ بدلنے لگتا ہے. لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ پچھلے 30 برسوں میں، جس زمانے کا میں نوجوان تھا اور اب جب میں اپنی عمر کے اس دوسرے اینڈ پہ کھڑا ہوا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ جس معاشرے سے میرا تعلق ہے، پاکستان کی بات میں کرتا ہوں، یہاں ادب اور شاعری کے رویوں میں بہت اس کا ایک رس ختم ہو گیا ہے، اس کا ایک مزہ کم ہو گیا ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. مثال کے طور پر ایک سبب اس کا یہ ہے کہ مجھے اگر بنیادی زبان ہی نہیں آتی ہے تو میں شعر کا لطف کیسے لوں گا، اس سے منسلک کیسے ہوں گا. تو اب چونکہ شاعری میرا سب سے بڑی ترجیحات میں نہیں ہے، تو اس سے وابستہ تہذیب بھی اب یہاں موجود نہیں رہی. میں نے بہت اچھے مشاعرے بہت تہذیب کے ساتھ، بہت اچھی محفلیں بڑے محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ دیکھی ہیں، ان کو برپا ہوتے دیکھا مستقل اطراف میں. اب ایسا نہیں ہوتا. اب ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں. مادیت ہمیشہ سے موجود تھی، پر شاید کہیں زیادہ در آئی ہے. ہم پہلے بھی مشہور ہونا چاہتے تھے، لیکن اب ہم بہت جلدی مشہور ہو جانا چاہتے ہیں. پھر اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے. یہ کویت چلو اور یہ سعودی عرب چلو اور یہ امریکہ چلو، یہ جو لالچ در آئے ہیں نا، اس نے شاعر کو اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے. اب ہم بہت سارے ایک دوسرے کو روند کے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں. پہلے یہ سب نہیں چاہتا. شاعر بڑی تسلی سے، اطمینان سے، سارا ادیب اطمینان سے شعر کہتا تھا، اور بڑا اچھا افسانہ لکھتا تھا، شعر کہتا تھا، ناول لکھتا تھا. پر اب اس کو آپ نے لالچ کی طرف راغب کر دیا. دوسرے آدمی سے بتاتا ہے کہ میں 4 دفعہ امریکہ ہو کر آیا ہوں، تم گئے ہو؟ اس میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے. اب وہ پھر کہیں نہ کہیں متاثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب جو ادبی مراکز ہیں وہاں اتنی اچھی شاعری نہیں ہو رہی. جو ادبی مراکز سے دور اطمینان سے لوگ بیٹھے وہاں بڑی اچھی شاعری ہو رہی ہے. ایک دلیل کے طور پر میں یہ بات کہتا ہوں. تو بہت سارے رویے بدلے ہیں جس میں سے لطف کم ہوا ہے، جس میں سے رنج کم ہوا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاعری کہیں مکمل نظر انداز ہو رہی. وہ تو ہماری فطرت کا اس کا حصہ ہے. وہ تو جب تک انسان زندہ ہے، اس کے دکھ سلامت ہیں، وہ شعر کہے گا، گنگنائے گا، موسیقی رہے گی، سب رہے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے اگر میں عرض کروں کہ شاعری کا بنیادی کام ہماری اس جمالیت کی نہ صرف تسکین کرنا ہے بلکہ تربیت کرنا بھی ہے. آج جو شاعری ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کو یہ جو قدر ہے یہ فراہم کرنے، یہ احساس فراہم کرنے میں کیا کامیاب ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. میں اپنی پچھلی بات سے منسلک رہوں گا کہ اگر میری بنیادی مسئلہ میرا یہ ہے کہ مجھے مشاعرہ لوٹنا ہے، تو میں مشاعرے کے لیے شعر کہوں گا، پھر میں شاعری کے لیے شعر نہیں کہوں گا. اور ایسی لفظیات لاؤں گا جو مجھے معلوم ہے کہ میں فلاں جگہ مشاعرہ پڑھنے جا رہا ہوں یا تقریب میں جا رہا ہوں، تو مجھے وہ اس طرح کی، اب چاہے وہ اس میں کرختگی ہو، چاہے اس میں بھدا پن ہو، چاہے وہ تضاد ہو اس جمالیات سے جس کا آپ نے ذکر کیا، اس حسن سے، اس باریکی سے، اس لطف سے، وہ اس کے ساتھ اس کا ایک تضاد موجود ہو. لیکن میری ترجیحات چونکہ یہ ہے کہ مجھے اس مشاعرے میں ایک لفافہ ملنا ہے، ایک سفر ملنا ہے، اور وہاں مجھے دوبارہ بھی جانا ہے، تو میں بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرتا ہوں. اور یہاں وہی والی بات ہے کہ جب دنیا در آتی ہے تو پھر بہت ساری قدریں برباد ہوتی ہیں. تو شاعری کی یہ قدر بھی آہستہ آہستہ کہ اس کا وہ جمالیاتی آہنگ ہے، لفظ ہیں، وہ اب متاثر ہو رہے ہیں. اب گفتگو کا رخ ذرا
دوبارہ آپ کی ذاتی تجربات کی طرف لے کر آتے ہیں. چیس اسپیشلسٹ ہیں آپ, اور دک سے شاعروں کو ایک خاص طرح کا رومانس ہوتا ہے, تو اس جو تجربہ ہے اس کو بھی شاعری میں رقم کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس نے کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کہیں کچھ آپ سے کہلوایا؟ دیکھیے شعوری طور پر تو ایسا نہیں ہے, لیکن میں نے تمام عمر دق کے اور سانس کے اور سینے کے امراض کے مریضوں کے ساتھ گزار رہا ہوں. ان کی ایک خاص بے بسی, قسم پرسی, ان کا رنج و مہن ایک عجیب ہوتا ہے. اس نے مجھے مہمیز کیا, میری شاعری کو بھی, میری فکر کو بھی طاقت تو غیر محسوس طریقے سے دی, جسے ہم کہتے ہیں بالواسطہ. لیکن یہ کوئی کلیہ نہیں ہے کہ اگر دق کا مریض ہے, سوء اتفاق دیکھیے کہ وہ بڑے جو دق کا مریض طویل ہوتا ہے, اس کا مریض یاسیت کا شکار ہوتا ہے, رنج کا شکار ہوتا ہے, اور آپ اس سے منسلک ہوتے ہیں تو آپ براہ راست اس کا اثر لیتے ہیں. آپ کی خواہش ہوتی ہے اٹھ بیٹھے, آپ حوصلہ, تو پھر دق کے پیچھے یا سینے کی بہت ساری بیماریوں کے پیچھے معاشی مسائل بڑے شدید ہوتے ہیں, اقتصادی مسائل ہوتے ہیں, سماجی مسائل ہوتے ہیں, اس سے بھی آپ کا رابطہ ہوتا ہے, تو وہ در آتے ہیں آپ کی شاعری میں. تو اس طرح سے تو بنتا ہے. لیکن براہ راست وہ جو تھا, وہ ایک زمانے میں اصل میں تصور یہ تھا کہ ناکام عاشق آخر میں خون تھوکتے ہوئے مر جاتے ہیں, لیکن سائنس نے پروو کیا کہ اگر ٹی بی کا جرثومہ اس پہ عمل نہیں کرے گا تو وہ خون نہیں تھوک سکتا. ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے کہ آپ کے اپنے گھرانے میں ایک علمی ماحول, ادبی ماحول, کلاسیک کو بھی پڑھا, اپنے دور کے جو شعراء تھے ان کو بھی سنا, تو کبھی اگر ہم آپ سے کہیں کہ کچھ نام آپ کے ذہن میں جگمگاتے ہوں کہ جنہوں نے بہت فیسینیٹ کیا شاعری کے سفر میں, تو وہ کون سے نام ہیں؟ دیکھیے میں اپنے والد کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے. انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں مجھے میر سے متعارف کرایا, غالب سے متعارف کرایا, اور اس کی وہ تفہیم, وہ باتیں جو اس وقت والدین اپنے بچوں کو نہیں دیا کرتے ہوں گے, میرے والد مجھے دیتے تھے. تو میرے کہیں قلب و جگر میں, میرے کہیں اندر میر غالب اندر کہیں سلامت ہے. تو یہ تو بہت ابتدا کی بات ہے. پھر جب ہم بڑے ہوئے اور تو پھر یہ جو ترقی پسند شعراء تھے یہ اچھے لگنے لگے, فیض صاحب اچھے لگنے لگے, ایک زمانہ تھا ساحر اچھا لگنے لگا, ایک زمانہ پھر آگے بڑھتے ہیں تو ہم ایک پوری ان کی فوج ظفر موج ہے, وہ فراز سے لے کر اور پروین شاکر, پھر یہ تمام لوگ ہیں جو شعر کہہ رہے ہیں, تو ہم سب کو پڑھتے آئے. غالب و مصحفی و میرو نسیم و مومن, تب حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض. تو یوں ہے, یہ بڑے نام ہیں. ممکن ہے میں کچھ نام بھول رہا ہوں. شکیب جلالی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہمارے درمیان سے اٹھے محشر بدایونی, رضی اختر شوق مجھے بہت پسند ہیں. زندہ شعراء میں افتخار صاحب کو بہت شوق سے پڑھتا ہوں, اور جون صاحب ابھی درمیان سے گئے انہیں پڑھتا ہوں. انور شعور میرے پسندیدہ شاعر ہیں. میرے ہم اثروں میں سے پچھلے دنوں اعظم بہزاد چلے گئے. میرے ساتھیوں میں عتیق جیلانی, پروفیسر عتیق جیلانی بڑے کمال کے شعر کہہ رہے ہیں. اکبر معصوم بڑے کمال کے شعر کہہ رہے ہیں. اجمل سراج کہہ رہے ہیں. لیاقت علی یاسین کہہ رہے ہیں. یہ بڑے اچھے لوگ کہہ رہے ہیں. ان سب کو ہم پڑھتے ہیں, ان سے اقتصاد بھی حاصل. عباس تابش نے رنگ جما رکھا ہے پنجاب میں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم شوق سے پڑھتے ہیں, جن کی طرف جاتے ہیں. اور ان کے ویسے میرے رائے یہ ہے کہ ہر شاعر کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا چھوٹا موٹا سرمایہ ہوتا ہے جو آپ کو دبیز کرتا ہے, جو آپ کو وقت تقویت دیتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب کچھ بتاؤ. میں کچھ یہ سناتا ہوں آپ کو, اور خدا کرے کہ آپ کو پسند آئے. کہ بہت تپاک بڑی بے تکلفی سے ملا, واہ, یقین ہی نہیں آتا کہ وہ مجھے سے ملا. واہ, ہمارے عشق نے ہم سے عجب مذاق کیا, فدا کسی پہ ہوئے تھے صلہ کسی سے ملا. واہ واہ, مگر ملا نہ کوئی ایک بھی تیرے جیسا, مگر ملا نہ کوئی ایک بھی تیرے جیسا, میں تیرے شہر کے ایک آدمی سے ملا. واہ واہ, تجھ اہل حرف پہ سجدہ نہیں ہے رنگ نفاق. واہ واہ واہ, تجھ اہل حرف پہ سجدہ نہیں ہے رنگ نفاق. جو دل میں قد ہے تو پھر ہاتھ مت خوشی سے ملا. جو دل میں قد ہے تو پھر ہاتھ مت خوشی سے ملا.
हमें सिखाई गई इब्तदा से सच गोई, वाह, हमें सिखाई गई इब्तदा से सच गोई, हमें ये ज़ौक़ मसरत शुरू ही से मिला, वाह, वाह, वाह। हमें ये ज़ौक़ मसरत शुरू ही से मिला, बहुत तपाक बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मिला, यकीन ही नहीं आता कि वो मुझी से मिला। डॉक्टर साहब, पढ़ रही है, दो शेर सुनिए इरशाद। कि पढ़ रही है कई दिन से दरो दीवार पे खाक, वाह, पढ़ रही है कई दिन से दरो दीवार पे खाक, ऐ हवा तेरे रवैये तेरे किरदार पे खाक, वाह, दिल दुखाती हुई खबरों से भरा है फिर आज, वाह, डाल आया हूं मैं फिर आज के अखबार बार पे खाक, वाह, इस तरह के शेर कहते रहते थे। वाह, वाह। तराशीदा हर्फ आपका पहला मजमुआ 2005 में जी आया, तो अब कुछ और मताए सुखन जमा हो चुकी है। मैं हमेशा, मैंने कहीं लिखा भी है, कहा भी है कि शेर मुझसे बड़ी आसानी से नहीं होते, उनकी लफ्ज और ख्याल को हैत का हिस्सा बनाना और जज्बे की शिद्दत को डालना, मैं बहुत कड़े इंतखाब से एक शेर कहता हूँ, पाल में डाल देता हूँ, कसता हूँ, उसके बाद कहता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह, बड़े तेज से शेर कहते हैं, मुझ में वो सलाहियत नहीं है। 2005 में भी ताख़ीर से मजमुआ आया, एक मजमुआ 2 साल से तैयार है, कुछ मेरा तसाहुल है, तैयार है बिल्कुल, इंशाअल्लाह किसी दिन भी आ जाएगा। उसका फिल्म नाम मैंने रखा है कि सादा कागज़ पे महोसाल। इस दरमियान में पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड सिंध ने एक किताब छापी 2010 में, जो इंतखाब के कलाम के नाम से। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंशाअल्लाह मैं सबके सामने, ज़िंदगी रही तो पेश भी कर दूंगा, आ भी गई हैं, सामने भी गुजरी हैं, लोगों ने पढ़ा भी है और उससे एक राय भी कायम की। डॉक्टर साहब, बहुत से मौज़ूआत यकीनन तशना है, लेकिन बस आखिर में आपसे एक सवाल ये कि एक आइडियल ज़िंदगी, एक मिसालिया हर इंसान के जहन में होता है, और शायर के जहन में जो वो मिसालिया होता है उसके रंग कुछ और भी मुख्तलिफ और गहरे या कई मरतबा बहुत मुनफरिद होते हैं। तो अपनी शायरी के दौरान, अपनी ज़िंदगी के दौरान वो मिसालिया, वो आइडियल कहाँ तक हासिल हुआ, और क्या ऐसी कोई शिकस्त आरज़ू है कि जो अभी तक कोई कसक पैदा किए हुए? देखिए, हसरत न तमाम तो जिंदगी के साथ साथ चलती ही रहती है। कोई भी दुनिया में आदमी ये कह ही नहीं सकता कि मैंने अपने तमाम अहदाफ, आदर्श और ख्वाब और आरजुएं पूरी देख ली। लेकिन मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ फिर भी कि मैं निस्बतन, मैंने ज़िंदगी में मिसाल के तौर पर मेरी तरबियत का एक हिस्सा रहा जिस पर मैं अब तक अमल पैरा हूँ कि आप अपनी ज़ात से किसी को नुकसान न पहुँचाएं। ये एक ऐसा रवैया जो बहुत मादूम है, मैं उसको अपनाया। शायरी के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो शायरी में कोई किसी को नहीं पता होता, बहुत सारे पैराक समंदर में, फन के समंदर में छलांग लगाते हैं, सीपियां तलाश करके लाते हैं, लेकिन किसी को मोती हासिल ही नहीं होता। और अगर हासिल भी हो जाए तो किसी को नहीं पता होता कि फन के बाजार में उसकी कदर क्या होगी, क्या नहीं होगी। तो ये अलमिया और ये मैंने नहीं पाला, इससे बचा हुआ हूँ। मैं शेर कहता हूँ कि वो मेरी मजबूरी है, मैं कहता हूँ, ये वक्त तय करता है, आपका असर तय करता है, आपके आने वाले तय करते हैं कि आप कहाँ किस जगह खड़े हुए हैं। तो मेरे बड़ों ने जो मेरी तरबियत का एक खासा ये है कि मुझे इस मुश्किल से बचा लिया कि मुझे ये फिक्र रहे कि मेरी तशहीर कितनी होनी है, मैं माना जाऊंगा नहीं माना जाऊंगा। मुझे तो यही लुत्फ, बजाय खुद शेर कहना मेरे लिए एक बहुत बड़ा लुत्फ है। यही मैंने जिंदगी से सीखा है, और जिंदगी में यही एक बहुत बड़ा लुत्फ है जो मुझे हासिल है। और यही मैंने अपने प्रोफेशन में, कि अपना काम किए चला जाता हूँ, कितना बड़ा मुझे मालिज बनना है, कितने लोगों, ये मेरा मसला है ही नहीं। मुझे तो अपना काम पूरी सच्चाई, ईमानदारी और इत्मीनान के साथ किए चले जाना है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त इनायत किया। बस सच्ची बात यह है कि मैं भी बहुत संजीदा बना दिया मुझे आपने ऐसे संजीदा सवाल पूछे हैं कि मुझे लगा कि मैं कोई बहुत संजीदा आदमी हूँ नहीं, और जिंदगी को मैंने इतना संजीदा, लेकिन मैं आपका बड़ा ममनून हूँ कि आपने बहुत ही संजीदा सवालात से मेरी शख्सियत को मुज़य्यन किया, सजाया। खुदा करे कि सुनने वालों को, देखने वालों को इसका लुत्फ आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बंदा नवाज़ी। आपने गुफ्तगू सुनी, हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसी गुफ्तगू और ऐसे लफ्ज़ो हर्फ के जागीर के चमकते नाम हम आप तक पहुंचाते रहें। बहुत सुनने का बहुत शुक्रिया।
آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم.